बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या है, ये गुफ्तगू आपने सुनी। पहले फवाद चौधरी साहब का ऐलान सुना, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी कि पाकिस्तान के हालात किस सिमत में बढ़ रहे हैं। तसादम की जानिब पेशरफ्त है जो दोनों सियासी जमातें या तमाम अपोजिशन हुकूमत एक जानिब बढ़ रही है। ऐसे में एक आवाज़ उठी चौधरी शुजात हुसैन साहब की कि जिन्होंने दोनों जमातों से ये अपील की है कि खुदा के लिए मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार ना करें और ये अपने जलसों और जुलूसों की कॉल वापस ले लें। उनकी इस आवाज़ पर कौन कान धरेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान का सियासी माहौल जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जा रही है, ये मज़ीद हर आने वाले दिन के साथ गर्म होता चला जा रहा है। यही आज का हमारा पहला मौजू। बाकी दीगर मौजूआत पर भी बात करेंगे। औरिया साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा, स्टूडियो में नहीं है, कहीं और हैं। अस्सलाम वालेकुम औरिया साहब। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। और ये सब गुफ्तगू आपने यकीनन सुनी। पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी जो अदम एतमाद की अगर नौबत आती है, अभी यहाँ पे भी इफेंट बट्स उन्होंने कहीं पॉइंट दे दिया कि अगर नौबत आती है तो जिसने वोट देना है वो यहाँ से गुजर के जाएगा और उसके बाद फिर वोट देने के बाद फिर यहाँ से गुजर के जाएगा। उसके जवाब में कल आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कॉल दे दी पीडीएम के कारकुनों को कि वो इस्लामाबाद पहुँचें, और आज फवाद चौधरी साहब ने फिर अपोजिशन को एक चैलेंज दिया कि जिस तरह इमरान खान साहब लाखों लोगों के जलसों से खिताब कर रहे हैं, आप भी बाहर निकलें और जलसे करें। तो ये किस जानिब जा रहे हैं हालात, और कोई संभालने वाला है या नहीं है कि कोई रोक देगा कि खुदा के लिए बैठ जाओ यार, मुल्क कहाँ जा रहे हैं, हालात कहाँ हैं? कोई है ऐसी आवाज़ जो उठेगी? देखिए सिचुएशन तो खासी फ्लूइड होती जा रही है, लेकिन जरा सा कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। पहली बात तो यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 30 साल से पाकिस्तान के मीडिया में एक लफ्ज बड़ा कॉमन था जिसे कहते हैं लोटे। और आपको याद होगा कि असेंबली में भी लोटे लहराए जाते थे, सब कुछ होता था। अब आज मुझे समझ नहीं आती कि ये 50-60 चैनल्स जो हैं ये पीटीआई के उन अरकान को लोटा नहीं कह रहे कि जो वोट उसके खिलाफ देने जाएंगे। यानी बड़ी हैरानी की बात है, वो सारी अखलाकी इक़दार, वो मॉरल वैल्यूज, वो पार्टी डिसिप्लिन, वो छोड़ के जाना बड़ा अजीबोगरीब सा लगता है। अब इमरान खान के क्राउड ने चैलेंज तो ही किया है कि उन्होंने किसी अपोजिशन के रकन को तो नहीं कहा कि मत जाओ वहां पर, कि जो पीटीआई के लोग छोड़ के वहां जाएंगे उनका हम देखेंगे कि वो कैसे जाते हैं। वाबदार बात है, ये एक वोटर का एक हक भी है कि वो अपने उस बंदे का गिरबान जरूर थामे, बेशक उसके अंदर वो कोई मसला ना करे कि भाई तुम वोट लेके गए थे इमरान खान के नाम पे, तुम वोट लेके पीटीआई के झंडे पे गए थे, तुम कहां जा रहे हो? या तो अगर तुम में गैरत, इज्जत, हमीयत कोई चीज है तो पार्टी से इस्तीफा दो, इमरान खान की अक्सरियत खुद बहुत खत्म हो जाएगी। देखे ना, अगर ये सारे मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि वही कुछ किया जाए जो पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के अपने जो बागी कारकुन जो अराकीन थे उनके साथ किया था। लोटे लहराए थे, लोटे फेंकते थे। अभी किया ना उन लोटे। नहीं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है, एक चैनल ने भी ये बात नहीं की। सब उनको ज़मीर की आवाज की बातें कर रहे हैं। एक साफी ने ये बात नहीं की कि ये वो लोग हैं कि इनसे ज्यादा कोई बेज़मीर हो ही नहीं सकता कि जो शख्स एक पार्टी की टिकट लेता है, वोट लेता है, उसकी आइडियोलॉजी पे बात करता है, लोगों को उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर कायल करता है, लोग उसको वोट देते हैं और उसके बाद वो कहता है कि नहीं मैं तो उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ हूं, और वो असेंबली का रुकन भी रहता है। तो एक बात यह है, तो ये तो होगी उसूली बहस। उसूली बहस कोई नहीं करेगा पाकिस्तान में। मैंने देख लिया है कि मीडिया बजाते खुद बहुत बायस हो चुका हुआ है। मुझे एक साफी नजर आ जाता ना कि जो ये कह रहा होता कि भाई ये कौन लोग हैं, मौलाना फजल रहमान की पार्टी से कोई छोड़ के जाए, मैं देखता हूं कैसे नहीं कहेंगे। नून लीग से छोड़ के गए वो पीर साहब जो है शेखुपुरा वाले, उनके ऊपर लोटा लगा। लेकिन जहांगीर तरीन के सारे लोग जो हैं ये बहुत इज्जतदार लोग हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहां से जहां हैं। तो एक बात तो ये, और मौलाना फजल रहमान को भी कम से कम जेब नहीं देता कि इतनी शानदार किस्म की मुतशर्रे किस्म की चेहरे के साथ वो इस तरह की गुफ्तगू करें। बहरहाल ओके, यह मेरा एक ज़ाती तजर्बा था जो मैंने गुज़श्ता 10 दिन के जज्बात की सूरत हाल में देखा। और अगर कुछ 4 लोग भी कह रहे होते ना कि ये गलत कर रहे हैं तो मैं कभी ना बोलता। अब आते हैं ये सिचुएशन जो है बनी नहीं बनाई गई है, और इस सिचुएशन की सूरत हाल ये है कि मेरा तजजिया ये है, मेरा अंदाजा ये है कि दोनों के पास 172 नहीं है और दोनों मैदान के अंदर लड़ना चाहते हैं। अच्छा। और दोनों 172 पूरा नहीं कर पा रहे।
یہی وجہ ہے کہ وہ میدان میں آنا چاہتے ہیں. اب 172 جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں اپوزیشن نے, لیکن وہ وہاں پر 23 مارچ کو آئے گی. میں آپ کو ذرا سا تھوڑی سی دیر کے لیے, جس کو میں 6 مہینے سے رو رہا ہوں کہ اس ملک کو یوکرین بنایا جا رہا ہے, 6 مہینے سے میں لکھ رہا ہوں. 2004 میں یوکرین میں اورنج ریولوشن آیا تھا, اور انہوں نے باقاعدہ اس وقت جو رشیا کا پرو رشیا تھا نا, وکٹر یاکووچ, اس کے خلاف ایک موومنٹ چلائی تھی. میں آپ کو بتاؤں, گارڈین نے جب وہ موومنٹ کامیاب ہوئی اورنج ریولوشن کی, تو گارڈین نے بتایا کون کون سے لوگ ان کو فنڈ دیتے تھے. یہ آپ میں ذرا بتاؤں. نمبر 1, یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان کو فنڈ دیتا تھا, یو ایس ایڈ ان کو فنڈ دیتا تھا. اس کے بعد نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل افیئر یہ فنڈ دیتا تھا. اس کے بعد ریپبلکن انسٹیٹیوٹ فنڈ دیتا تھا. اس کے بعد فریڈم ہاؤس فنڈ دیتا تھا. اس کے بعد انڈومنٹ فنڈ فار دا ڈیموکریسی فنڈ دیتا تھا. اور یہ پورے کا پورا فنڈنگ وہاں ہوئی, ان کو پیسے دیے گئے, ان کو کھڑا کیا گیا, اور وہ اس کو اتارا گیا. پھر روس اس میں آ گیا. روس اس کشمکش میں آ کے اس نے اپنا بندہ لے کے آیا, وہ وکٹر یاکووچ کو دوبارہ, کیونکہ یہ لیس چینکو کو لے کے آئے تھے, اور 2010 میں وہ الیکٹ ہو گیا. انہوں نے پھر پورے کے پوری اپنی انویسٹمنٹ کو اکٹھا کیا. اس کے خلاف اعتماد نہیں لا سکتے تھے, انہوں نے جلسے کرنے شروع ہوئے. ایمبیسڈر پہلے ملنا شروع ہوئے تمام لوگوں کے ساتھ, اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ, ان کو وہاں لے کے آئے, کیف شہر میں کھڑا کیا. ایمبیسڈر ان کے جلسوں میں جاتے تھے. ادھر سے روس والوں نے بھی سامنے آ گئے, جیسے عمران خان اور یہ آ رہے ہیں. اب یہ دونوں مقابلے میں آئے, تقریباً 100 کے قریب بندے مرے, 150 کے قریب لوگ جو تھے وہ مسنگ پرسن ہوئے, 20,000 لوگ زخمی ہوئے. اور آخر میں اس نے کہا جی میرا استعفیٰ لو, میں مزید خون نہیں دینا دیکھ سکتا, وہ بھاگ گیا. بیسیکلی یہ جو سلوشن دیا جا رہا ہے عمران خان کو, یہ کرائمیا والا سلوشن ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں کل بھی کہا تھا عثمان صاحب, یہ جب میدان سجے گا تو یہ پاکستان کرائمیا نہیں ہے, پاکستان یوکرین نہیں ہے. پاکستان کے اندر جس طرح کی دشمنداری بن چکی ہوئی ہے, یہ 100-150 بندوں کے خون سے جو ہی نہیں بجھتی یہ پیاس ان لوگوں کی. یہ بہت کمال کے لوگ ہیں, یہ تو پورا کا پورا 30 سال ہزاروں بندے کراچی میں بھون دیتے ہیں, ان کی پیاس نہیں بجھتی. یہ اوپر سے لے کے نیچے تک شیعہ سنی میں بھون دیتے ہیں, ان کی پیاس نہیں بجھتی. یہ بہت برا ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں. اس حالات کو سنبھالنے والا کوئی نظر آتا ہے آپ کو اوریہ صاحب؟ سنبھالنے والا کو نظر آتا ہے؟ انٹروین کون کرے کہ تصادم کے جانب حالات نہ بڑھیں؟ جب اگر دیکھیں, پہلی بات تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے خوش ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. اب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, تصادم کس کے فائدے میں ہے؟ تصادم کس کے فائدے میں ہے؟ یہی تو اگر وہ کل آئیں گے, دیکھیں میں بتاؤں, ضیاء الحق سے شاندار طریقے سے انٹروین اور پاسبل طریقے سے انٹروین کرنے کوئی نہیں آیا تھا. پاکستان کو اپنے خون میں لائے ہوئے دیکھا ہوا تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ بھٹو جو ہے اس کو 12 ملکوں میں چلا گیا تھا, روس وغیرہ کا دورہ کر کے آیا تھا, اس نے کہا کہ 15-16 ہزار بندے مار دو, ہم دیکھ لیں گے. اور یہ پوری رپورٹس آ چکی ہوئی تھی. لیکن ضیاء الحق کو گالی پڑتی ہے, وہ کہتا ہے ہم کیوں گالی کھائیں, یہ ملک جو ہے اس کو اگر انٹروین کرو, اس ملک کے اندر اگر لوگوں کو خون خرابے سے بچاؤ, تو اس ملک کو انسان کی جان نہیں جمہوریت عزیز ہے. اس ملک کو آگ لگنا عزیز نہیں, جمہوریت عزیز ہے. ان کو جمہوریت, ان کو قرآن و حدیث سے اوپر کی چیز ہے. مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی جمہوریت بہت بڑی چیز ہے. مولانا فضل الرحمان کو کہو اسلامی نظام نافذ کرنا ہے, جمہوریت کو کہا نہیں جمہوریت نافذ کرنی ہے. اور یہی مسئلہ سر عثمان صاحب, یہ سارے کے سارے مل کے اسلام آباد کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مستقل ڈسٹیبلائز ہو. دیکھیں یاد رکھیں, یوکرین کے بارے میں امریکہ کی پالیسی یہ ہے اس کو پرامن رکھا جائے اور وہ ہمارا ساتھی ہو. پاکستان کے بارے میں ان کی پالیسی یہ ہے کہ اس کو ڈسٹیبلائز رکھا جائے, یہاں کو مستحکم گورنمنٹ نہ ہو, یہاں کو اکنامک صورتحال بہتر نہ ہو. اور کیوں؟ اس لیے کہ چین کا جو راستہ ہے سی پیک کا, وہ آگے بڑھ جائے گا. بہت خطرناک صورتحال ہے, شدید قسم کی. کیونکہ ظاہر بات ہے مولانا فضل الرحمان کے لوگ ظاہر بات ہے کہاں سے چلیں گے, کے پی کے سے چلیں گے, وہاں سے چلیں گے. مولانا فضل الرحمان کا معاملہ بالکل وہی ہے کہ جیسے کسی محلے کے مسجد میں مولوی کی
کو نکال دیتے ہیں کمیٹی تو اپنے سارے مسلک والوں کو بلا دیتا ہے. دیوبند ہو تو دیوبندیوں کو بلاتا ہے, بریلی ہو تو بریلیوں کو بلاتا ہے, شیعہ ہو تو شیعوں کو بلا لیتا ہے, اور وہ اپنی دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ان کی مسجد جو چھنی ہے جس کو وہ کہتے ہیں, اس کے لیے اپنے مسلک کے لوگ آتے ہیں. ان کا اسلام آباد کے دھرنے کے اندر کوئی کامن مین نہیں تھا. کوئی کامن مین نہیں تھا. کیا ہوتا ہے, لیکن یہاں بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آئیں گے. اور ایک تو مسلم دنیا آج اسلام فوبیا کے خلاف دن منا رہی ہے, اور ساتھ ہی بھارت کی ایک کرناٹکا ریاست نے حجاب کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے, اس پر ڈسکشن کریں گے لیکن بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج پوری مسلم دنیا میں اسلام فوبیا کے خلاف دن منایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف بھارت کے اندر کرناٹکا ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ دیا ہے مسلم طالبات کے حجاب کے خلاف. اس فیصلے پہ بھی بات کریں گے, لیکن پہلے بڑھتے ہیں اسلام فوبیا کے خلاف جو دن منایا جا رہا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے. اور یہ صاحب جو اس سالوں کا جو چیلنج ہے مسلم دنیا کے لیے وہ سب سے بڑا اسلام فوبیا ہے, اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے. اور خاص طور پر آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اسلام فوبیا کے خلاف سب سے زیادہ آواز انہوں نے بلند کی. دیکھیں, اسلام فوبیا جو ہے نا, اگر کچھ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف چند سالوں کی یا 9/11 کے بعد کی بات ہے تو بالکل غلط ہے. آپ حیران ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے صرف 30-35 سال کے بعد دمشق میں ایک شخص تھا جس کو الیگزینڈر پاگینی کہتے تھے, اور اس کو جان آف دمشقی بھی کہتے تھے. اس شخص نے رسول اکرم کی زندگی کے بارے میں بہت ایک فضول سی کتاب لکھ کے رکھی تھی, اور اس کے بارے میں مختلف قسم کے نعوذ باللہ مختلف قسم کی باتیں کی تھیں, جن میں یہاں تک الزام لگایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مرگی کے دورے پڑا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک امیر عورت کے ساتھ شادی کر کے انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا, اور اس طرح کی غلیظ قسم کی گفتگو تھی. یہ کتاب پڑھی رہی, لیکن اس کتاب کو پھر اس کے بعد آگے لے جا کے چرچ نے باقاعدہ اس کو چھاپا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک قرآن پاک جو تھا وہ باقاعدہ غلات کا قرآن پاک جو تھا وہ لے کے آیا گیا. پھر اس کے بعد یہ کیا گیا کہ اسلامی تاریخ میں سے وہ جھوٹے واقعات جو کہ طبری جیسے افسانہ ساز مؤخرین نے تھے ان کو علیحدہ کر کے ایک چیز چھاپی گئی. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی موومنٹ چلی جو مستشرقین کی موومنٹ تھی, جس کو کہتے ہیں اورینٹلسٹ, جس کو کہتے ہیں اورینٹلسٹ نے باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے نام پر اپنی کتابیں لکھنے کی کوشش کی. ولیم میور اور اس طرح کی چیزیں, اور واشنگٹن آئرونگ وغیرہ, انہوں نے باقاعدہ ایک اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں, لیکن اس کے اندر ایک غلیظ قسم کی صورتحال جو تھی اور مختلف قسم کی ٹینٹڈ صورتحال پیدا کی. یہ ایک بہت بڑا باڈی آف لٹریچر بن گیا جو جھوٹ کے پر مبنی تھا. اس باڈی آف لٹریچر کو بعد میں جب مختلف موقع کے اوپر ریسرچیں کی گئیں تو اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ وہ جو ریسرچ کرنے جاتا تھا وہ کہتا کہ وہ دیکھو وہ تو اس زمانے کا آدمی تھا تو سچ بولتا ہوگا. تو اس نے اب ہمارے اوریجنل سورسز جو ہے اس کے اوپر کبھی ڈسکشن نہیں کی. اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ جب ہوئی ہے صلیبی جنگیں ہوئی ہیں کوئی 170 سال کی, اس کے دوران خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے اس کو ڈیمیج کیا گیا, اس کے خلاف گفتگو کی گئی. پھر یہاں پر بھی حوصلہ افزائی کی خود بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو راجپال کی کتاب ہے رنگیلا رسول نعوذ باللہ, جس کے اوپر غازی علم الدین نے اس کو قتل کیا تھا راجپال کو, اس کی کتاب کی بھی حوصلہ افزائی. یہاں تک آپ سوچیں کہ اس کتاب کے اوپر عدالت نے صرف اس کو چند روپے جرمانہ کیا تھا کہ تم نے کیوں چھاپی ہے, جبکہ پورے مسلم دنیا کے اندر جذبات پیدا ہو گئے تھے. تو پورے کا پورا ویسٹ جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے, ایک بہت شدت کی تاریخ ہے, اسی لیے وہاں پر یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے. آج بھی جو لوگ وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جی یو این نے اس دن کو اسلام فوبیا کے خلاف منانے کی قرارداد منظور کی ہے, یہ بڑی اہم کامیابی ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے جس طرح آواز اٹھائی ہے یہ بھی ان کے ایک کارناموں میں سے ایک کارنامہ وہ اپنا قرار دے رہے ہیں. ہاں یہ بات تو ہے. دیکھیں میں تو اس چیز کی ان کی تعریف کرتا ہوں, میں نے کالم بھی لکھا تھا, اور مجھے ان کی ان کو اس بات کی جزا دے, یہ بہت بڑا کام تھا کہ اس فلور کے اوپر کھڑے ہو کے اسلام فوبیا کے خلاف آواز اٹھانا, جبکہ اسلام فوبیا جو ہے اس کے اوپر کم از کم 58 رائٹ ونگ آرگنائزیشنز ہیں جو اس وقت پورے یورپ کے ملکوں میں کام کر رہی ہیں کہ جو مسلمانوں کو مارتی ہیں, ان کے حجاب چھینتی ہیں, اور اسلام فوبیا کے جو کیسز ہیں آن دا رائز ہیں. اچھا, اور یہ سب حجاب کی بات ہوئی ہے, حجاب کی بات ہوئی ہے تو آج کرناٹکا ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس مسلم طالبہ اور اس سے جیسی
کئی طالبات کی جو درخواست تھی حجاب پر پابندی والی ان کو خارج کر دیا، اور اس میں حوالہ دیا گیا اس کی انٹرپریٹیشن جو کی گئی ہے، اس میں جوید غامدی صاحب کا بھی حوالہ دیا گیا ان کی انٹرپریٹیشن کا. اس کو کیسا سمجھتے ہیں آپ؟ جی میرا سر آج شرم سے جھک گیا ہے. ہندوؤں کے نرگے کے اندر کھڑی ہو کے ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے اللہ اکبر اور حجاب لیتی ہے، اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، تمام سہولتوں کے اندر رہتے ہوئے جاوید غامدی صاحب کا فلسفہ جو کہتا ہے کہ حجاب کے میں ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے تو وہ غیرت و حمیت کے ساتھ عورت بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی سے عقل، علم، فہم، فراست چھین لیتا ہے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، تو پھر وہ جاوید غامدی بن جاتا ہے. اس حد تک یعنی آپ سوچیں کہ آپ نے پورا نیریٹو بلڈ کر دیا. جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پردہ کرتی رہی، جس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی بیویاں، بیٹیاں سب پردہ کرتے ہیں، جن کے تابعین کے لوگ پردہ کریں، جن کے تبع تابعین پردہ کرتے ہیں، صدیوں تک مسلمان جو تھے وہ باقاعدہ وہ اس قرآن پاک کی آیت جو تھی جلباب کے اندر جاتے رہے. اس کو اندر آپ اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ ڈیوٹی ہی نہیں ہے اسلام کی. اسلام کے اندر سورہ نور کس طریقے سے اتری، اور اس کے سورہ احزاب کی، سورہ حجرات کی جو آیات ہے وہ کیسے اتری. لیکن کمال کی بات ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان اسلام کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے وہ اپنوں نے ہی نقصان پہنچایا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جاوید غامدی صاحب اپنے اس آرگومنٹ کا جواب کریں. مجھے وہاں بات ہوئی ان لوگوں سے جو لوگوں کے مقدمہ لڑ رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہر دوسرے منٹ کے پر ہندو جو تھے وہ جاوید غامدی کا جواب لے کے آتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنے حجاب پہننا چاہتی ہے، آج ہوا کیا کہ پوری کی پوری 22 کروڑ مسلمانوں کی بیٹیاں، بیویاں، بچیاں ساری کی ساری وہ آج آرگومنٹ کرنے کے قابل نہیں رہی. وہ کہتی ہیں کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. ہم نے تو ماؤں کا پردہ کرتے دیکھا تھا، ہم نے تو بڑی بہنوں کا پردہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پردہ کرتے ہوئے دیکھا تھا. ہم نے تو کہا تھا کہ ہم سورہ نور کی آیات ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہیں. لیکن چونکہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ حجاب کیوں پہنتی ہیں، بنیادی طور پر اس کو غامدی صاحب کو اندازہ نہیں کہ ان کی کوئی بیٹی بہو بیوی ہاں ہے نہیں کہ جس کے اوپر ہندو غلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں. بنیادی طور پہ ہوتا گیا. ایوان ڈڈلی نے یہی تو کہا تھا، اس نے کہا تھا میں نے جس دن حجاب پہنا تھا اور تو مجھے اس دن احساس ہو گیا تھا کہ مجھے مرد کی عزت سے دیکھنا شروع ہو گئے تھے. کوئی مجھے پیچھے گھور کے نہیں دیکھتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک بہت بڑے میں پردے کے اندر آ گئی. آپ سوچیں کہ اس سارے معاملے کے اندر آرگومنٹ یہی دی جاتی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. وہ گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر چہرے کا پردہ نہیں ہے. گھر کے اندر جو آپ کے دیور ہیں، باقی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، اس طرح کے لوگ، ان سے پردہ نہیں ہے. باہر نکلنے کو تو اللہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ اپنے اس کو اوڑھنیوں سے ڈھانپ لیا کرو. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ آرگومنٹ ہے. اب جاوید غامدی صاحب کو پاکستان کے اندر بھی ٹی وی چینل کے اندر کیا بات ہے کمال بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی انٹرپریٹیشن کو سمجھتے ہیں کہ وہ جدید ترین اور اجتہاد کے درجے پہ اور مقام پہ فائز ہیں. ظاہر بات ہے یہ وہ تکلیف دہ عمل ہے جس کا آج رزلٹ نکلا ہے کہ جب اچھا اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ پابندی انہوں نے خارج کر دی، اپیلیں خارج کر دی، اب کیا ہونے والا ہے؟ اب ٹینشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اسکولوں کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں، تو اب مسئلہ وہ آپ کی بچیوں کے منہ سے حساب چھینیں گے. اور کیا ہوگا؟ وہ حجاب پہن کے اسکول میں جائیں گے، وہ کہیں گے دفعہ جو تم نہیں جانے دیتے. تو بندہ یا تو آخرت بچائے گا، وہ بیٹی یا تو اپنی آخرت بچائے گی، اور یا دنیا کی کتا بن کے رہیں گے وہ لوگ. آپ نے بنا دیا دنیا کا کتا، آپ نے ان کی آخرت کے اوپر لال لکیر پھیر دی. مطلب مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی. اور میں پاکستان کے اندر، میں سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر علماء کرام کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے، اور اس کی اجتماعی امت یہ کہتی ہے. انڈیا کے اندر تو کھڑے ہوئے ہیں بہت سے لوگ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی میں دیکھ رہا تھا کچھ غامدی صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو مان رہے ہیں. تو جو بھارت کے اندر جو علماء کرام ہے، جید علماء کرام ہے، ان کی بات کیوں نہیں رکھی گئی سامنے؟ یہی کوڈ کیوں کیا گیا؟ کیا پوری دنیا میں یہی کوڈ کرنے والی چیز؟ اور بھی بہت سارے عالم ہیں، اور بھی بہت ساروں نے بات کی. ہندوستان کی جو عدالت ہے وہ تو ہندوتوا کی سٹوج ہے، وہ تو اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، وہ تو آزاد فیصلہ. جو عدالت سپریم کورٹ یہ کہے کہ افضل گرو کو ہم پھانسی اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگوں کا
کوئی چین آ جائے, لوگوں کو اطمینان آ جائے, ورنہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. اس کو آپ عدالت کہتے ہیں, یہ عدالتیں نہیں ہیں. یہ کینگرو تو بڑی بہت مزدار چیز ہوتا ہے. کینگرو تو بیچارہ اپنی ماں کی طرح جھولے بچوں کا, کینگرو نہیں ہے. یہ تو بدترین کسی جانور کا بھی اگر نام لیا جائے تو اس طرح کی عدالتیں بن جاتی ہیں بھارت کی عدالتیں جو کہ جہاں آپ کے پاس انصاف مل ہی نہیں سکتا, مسلمان سوچ نہیں سکتا. اور اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ملک جو ہے اس کے اندر آج بھی پاکستان میں لوگ جو گفتگو کرتے ہیں. پرسوں ترسوں ایک محترمہ جو تھیں میرے ساتھ بحث کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں وہاں دیکھیں ہمارے پڑوس میں آج تک کبھی سسٹم ڈریل نہیں ہوا, آپ کہتے ہیں کوئی تالے آزما نہیں ہوا, آج تک کبھی اس کو پھانسی نہیں دی گئی. میں نے کہا وہاں 22 کروڑ مسلمان ہیں, اگلے 100 سال تک کبھی سوچ سکتے ہیں وہ 22 کروڑ مسلمان کبھی ایک اقتدار کی جھلک بھی دیکھ سکیں, سکون کا اور سکھ کا سانس بھی لے سکیں؟ وہاں تو اکثریت کی آمریت نافذ ہے اور بری طرح نافذ ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے بنیادی طور پر حکومتیں انصاف کی بنیاد پر چلتی ہیں, عوامی نمائندگی کی بنیاد پر نہیں ہیں. انصاف جو بھی قائم کر لے, جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بلکہ قول حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, یہ اکثر ہم نے غلط مشہور کر لیا ہے. ہم نے ایک شیعہ عالم سے پوچھا, میں نے کہا مجھے نہج البلاغہ سے یا نکال کے دیں کہ یہ قول کس کا ہے, تو انہوں نے کہا یہ حضرت علی کا نہیں ہے, حضرت رسول اکرم کا قول ہے کہ کوئی ملک کفر کی بنیاد پر قائم رہ سکتا ہے لیکن میں انصافی کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا. جی بہت اپنا یہاں بریک کا ٹائم ہے اور یہ سب ساتھ رہے گا, بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد آتے ہیں تو ایک اہم مہمان بوسنیا, ایک لینڈ آف اپرچونٹی ہے بوسنیا کے پاکستان کے ساتھ تجارت, اور اس میں کیا مسائل درپیش ہیں. خصوصی مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے, انتظار کیجیے گا, بریک کے بعد آتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بوسنیا پاکستان کا ایک برادر اسلامی ملک, اور پاکستان نے بوسنیا کے لیے جو کچھ کیا, بوسنیا کے عوام آج بھی ان کے شکر گزار ہیں. پاکستانی کی وہاں عزت ہے. پاکستان بوسنیا کے ساتھ ٹریڈ کے میدان میں, تعلیم کے میدان میں, اور کن کن ایریاز کے اندر کاروبار کر کے اور فائدہ اٹھا سکتا ہے ثقافت کے حوالے سے بھی, اور اس حوالے سے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا خصوصی مہمان ہیں, بوسنیا میں سیٹلڈ ہیں. بوسنیا سے پاکستان آئے نذیر عالم صاحب, پاکستان بوسنیا بزنس فورم کے رہنما بھی ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیوز میں. نذیر عالم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو کتنے عرصے سے بوسنیا میں ہیں, اور پاکستان چھوڑ کے بوسنیا جانا, اب ہم نے جو ہمارا چل بھی رہا ہے ٹکر کہ لینڈ آف اپرچونٹی, لینڈ آف اپرچونٹی ہم کس طریقے سے بوسنیا کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو تاجر ہیں وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, پاکستانی اسٹوڈنٹس کس طریقے سے وہاں جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں, پاکستان کی یونیورسٹیز وہاں جا کے کیا کیا کر سکتی ہیں, تھوڑا سا مختصر بتائیے گا. جی السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عثمان صاحب بہت مشکور ہوں, مجھے آپ نے بات کہنے کا موقع دیا. دیکھیں بوسنیا اور ایسٹ یورپ جس کو بولتے ہیں بلکان, اس کے اندر 6 اسٹیٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس کو منی چنگنی وہاں پہ بولتے ہیں. بوسنیا, کوسوو, البانیا, مونٹینیگرو اور مقدونیا, ان کی 5-6 کنٹری کی جو پاپولیشن ہے تقریباً 40 ملین ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری جو پروڈکٹ ہے ہوم ٹیکسٹائل میں یا سپورٹس میں یا ہماری جو اسپیشل رائس ہے, وہاں پہ ان کی بڑی اپرچونٹی ہے. مطلب آپ کہتے ہیں سپورٹس گوڈز ہیں, فٹ بال جیسے فٹ بال ہے, چمڑے کی مصنوعات ہیں, اسی طریقے سے چاول ہے پاکستان کا باسمتی ہے, جوڈو اور کراٹے کا بڑا سامان ہمارا وہاں مقبول ہے. اور مگر جو پرابلم ہے وہاں پہ عثمان بھائی, جو ہمارے کمپٹیشن وہاں پہ کنٹریز ہیں وہ ڈیوٹی فری ہیں. اچھا, ان کو ڈیوٹی فری, ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. جبکہ پاکستان کی ڈیوٹی وہاں سربیا کے اندر 27% ہے, بوسنیا کے اندر 16% ہے. 60% ڈیوٹی لگتی ہے پروڈکٹس پہ. جی 16%, اور مونٹینیگرو 10% ہے. اب جو کمپٹیشن کنٹری ہے ان کا تو وہاں فری ٹریڈ ہے. تو میں جتنے بھی پاکستانی وہاں پہ مشنز ہیں کئی سال سے بار بار گزارش کر چکا ہوں کہ آپ لوگ ان ملکوں کے اندر لابنگ کریں, بات کریں, کام کریں. اور بوسنیا تو ویسے ہی پاکستان کا مشکور ملک ہے, اور میرا خیال کہتا ہے اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اس کو سیریس لے, اس پہ کام کرے. آپ اسلام آباد میں تھے, آپ کے ہائی اپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس حوالے سے کیا یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ ڈیوٹیاں وغیرہ ہم کم کر سکتے ہیں؟ جی چیمبر آف کامرس جو ہمارے جو وہاں پہ کیا نام ہے اپنا ہوم ٹیکسٹائل کے ملک عارف احسان صاحب میں کئی بار وہاں تشریف لا بھی چکے ہیں. ان کے ذریعے سے شوکت عزیز صاحب تک, شوکت ترین صاحب تک, اور یہ اپنے کیا نام ہے رزاق دو صاحب تک, ریسنٹلی جب بوسنیا پریزیڈنٹ آئے تھے اس وقت بھی یہ بات وہاں ڈسکس ہوئی تھی. یہ بتائیے گا. جی اور یہ صاحب جی یہ بات تو ٹھیک ہے, میرے کہ یہ ڈیوٹیز تو بوسنین گورنمنٹ نے لگائی ہوگی نا. پاکستان کی تو ڈیوٹیز یونیفارم ہوتی ہیں,
जैसे हाँ, ये तो बॉस्नियन गवर्नमेंट से आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने इंडिया को ये जो ड्यूटी फ्री दिया है, या जैसे हमारे यहाँ टेक्सटाइल कोटा जो है, तो उनको तो बॉस्नियन लेवल के ऊपर आप मुझे बताइए कि फिजा कैसे हमवार की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट का तो इसका कोई मसला नहीं है। देखिए और ये सब ये जो पता होता है, ये बाल्टिक सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल बॉस्निया की जो प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे ड्यूटी छोड़े, और उसके बदले में बॉस्नियन गवर्नमेंट जो है वो आपको फ्री ट्रेड जिसको एग्रीमेंट कहते हैं, जिसकी आपने चाइना के साथ बात की, काम किया, और आपने भी तुर्की से बातचीत चल रही है। इसी तरह जो बॉस्निया के अंदर फॉर एग्जांपल वाटर, उनकी वुड, उनका कोयला और उनकी मतलब है फिनिश प्रोडक्ट जो है फर्नीचर वगैरह, आप उस पर ड्यूटी छोड़ दें और इसके बदले में वो आपको ड्यूटी छोड़ देंगे। 2014 में एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वहाँ पे आए थे, ये बात मैं उनसे की थी। अच्छा, ये रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है जाफरोविच, ये हाँ इनसे मैंने फिर बात की, मतलब है इनकी टेबल पे बात है, ये बस इसको प्रमोट करने की। तो अगर ये बात हो जाती है, हाँ जी, और मैं बताऊं, देखें अगर तो वुड है तो वुड में तो पाकिस्तान की कंपटीशन है, वुड में तो चाइना के साथ कंपटीशन होगा, और खाना में हमारा ड्यूटी फ्री है, और बॉस्निया के मैंने फर्नीचर देखा वो तो बहुत अच्छा है। दूसरा आप कोयला का है, कोयला में तो मेरे ख्याल है इंपोर्ट के ऊपर कोई ड्यूटी हमारे यहाँ ऐसा उस तरह की नहीं है, हमें तो बहुत ज़रूरत है। और इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं ज़रा बताइएगा। देखिए मैं समझता हूँ फ्रूट वहाँ पे स्पेशली जब मतलब है कि समर आता है, एप्पल जो वहाँ का है बहुत अच्छा है और बहुत चीप मिल जाता है, $0.30 तक। और उनका वहाँ पे जो ग्रेप्स आपके अंगूर हैं, रशिया वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ सेब तो आपको इतना सस्ता मिल सकता है, आप सोच नहीं सकते, मिलियंस ऑफ टन के हिसाब से इस पूरी पट्टी के अंदर आपका इतना बड़ी मिकदार में सेब आप वहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और ये सब एक और बात भी है, अच्छा ट्रेड के अलावा वहाँ की जो इस्लामिक कम्युनिटी आपकी है, उस कम्युनिटी के अंदर आपका जो स्टूडेंट्स का जो एक्सचेंज है, यानी वहाँ मदारस हैं, उनके मदारस के अंदर जो तालीम है इतनी कॉमन चीज़ है, वो अगर पाकिस्तान के मदारस उनसे मुस्तफ़ीद हो जाए, हम अपने स्टूडेंट वहाँ भेजें, उनके स्टूडेंट यहाँ बुलाएं। और एक बड़ी प्रॉब्लम है अभी ईस्ट यूरोप के अंदर, पॉपुलेशन की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इतने अच्छे इदारे मौजूद हैं गवर्नमेंट लेवल पे, मगर उनके पास अभी पॉपुलेशन ही नहीं है, तो टीचर्स नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स जा सकता है यहाँ से, पाकिस्तान से असातिज़ा जा सकते हैं, दीनी तालीम के इदारे वहाँ पे अपने लोगों को भेज सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर एक्सचेंज प्रोग्राम वहाँ पे शुरू करें तो बहुत सारे मौक़े जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो इस हवाले से आपकी नज़ीर साहब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स में भी कोई बातचीत चली बड़े बिजनेसमैन से कि वहाँ जाकर अपने स्टोर्स खोलें या अपने बिजनेसेस खोलें? जी बिल्कुल, मेरी उस्मान साहब अपने ताहिर चौधरी साहब हैं, जी पंजाब कैश एंड कैरी के ऑनर है, वो बॉस्निया तशरीफ़ लाए थे। उस सिलसिले में भी लाहौर में भी मेरी कई एक दोस्तों से बातचीत हुई है, फैसलाबाद में मैं लास्ट वीक था, वहाँ भी बातचीत हुई है। अभी बॉस्निया एम्बेसडर से मुलाकात का इंशाल्लाह प्रोग्राम है। तो मेरा ये ज़हन है कि हम यहाँ से प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पे अप्रोच दें, ये लोग वहाँ पे आएँ। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर, मदारस के अंदर, और इसके अलावा एक और बड़ा वहाँ बहरान पैदा हो रहा आने वाले दिनों में कि यूरोपीय यूनियन ने 2020 में बॉस्नियन पासपोर्ट पे वहाँ पे जॉब को फ्री कर दिया। अब इनकी जो भी लेबर है बॉस्निया की, वो आगे वेस्ट में जा रही है। अब बॉस्निया के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये बड़ा फुकदान आ रहा है। अगर हमारी गवर्नमेंट लेवल पे इनलीगल इमिग्रेशन बंद करके बॉस्निया गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर एग्रीमेंट करके हम वहाँ पे अपनी लेबर सप्लाई करें। क्या करेंसी है जो वहाँ पे? ये बॉस्निया के अंदर उनकी मार्क चलता है, तो बॉस्निया के एक मार्क पाकिस्तान का तकरीबन 100 रुपये बनता है। 100 रुपया बनता है। मैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलें, आपके इस अच्छे नोट के साथ प्रोग्राम भी ख़त्म करते हैं। आपका भी शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।